बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, जब हम कराची के मसाइल की बात करते हैं, जिसमें यानी ऐसे मसाइल जिनसे कि लोग बराह रास्त मुतासर होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं बल्दियाती हुकूमत से, यानी सफाई सुथराई का निज़ाम, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, इसके अलावा सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम, बिल्डिंग कंट्रोल, ये तमाम चीज़ें, यानी चाहे वो इदारा तरक्यात की बात की जाए, इदारा निकासी आब की बात की जाए, या किसी और इदारे की बात की जाए, ये तमाम इदारे दरअसल लोकल गवर्नमेंट में आते हैं। हमारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो सिंध हुकूमत की जानिब से, यानी सिंध में जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास किया गया, उसके अंदर जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात महदूद दिए गए, यानी एक तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो तो बना दिया गया, लेकिन जो इदारे हैं जिस तरह KDA है, SBC है, KWNSP है, मतलब MD है, बाकी जो इदारे हैं वो तमाम इदारे सिंध हुकूमत के कंट्रोल में हैं। हालांकि पाकिस्तान के आइन में ये बात मौजूद है कि सूबाई हुकूमतों की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो अपने पावर्स और अपने बजट्स को वो लोकल गवर्नमेंट तक, यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तक मुंतकिल करें। बहरहाल नाज़रीन, इसमें बहुत बात होती है, लेकिन चूंकि कानूनी तौर पे एक एक्ट मौजूद है और उस एक्ट के होते हुए जिसको कि सिंध असेंबली ने बाकायदा पास किया है, उसमें कोई तरमीम या उससे हट के कोई और काम किया नहीं जा सकता। हम बारहा देखते हैं मुख्तलिफ जमातों की जानिब से एहतजाजी रैली भी निकाली गई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा एक कराची मार्च किया गया, फिर जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली गई, मुख्तलिफ और दूसरी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो है वो बाकायदा प्रोटेस्ट किया जाता है। अगर हम कराची की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, यानी नुमाइंदगी की बात करते हैं, तो स्टेक होल्डर सिर्फ दो ही पार्टियां हैं जो कि आपस में एक इत्तेहाद रखती हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। विफाक में इनकी हुकूमत भी है। सिंध में ये दोनों पार्टियां अपोजिशन में हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बल्दियाती हुकूमत रही है। मेयर कराची का ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से रहा है, जिसकी मुद्दत अब पूरी हो चुकी है। अब जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं वो उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि जो मर्दमशुमारी है उसको या तो उसका ऑडिट कंप्लीट ना कर लिया जाए या दोबारा से मर्दमशुमारी ना कर ली जाए। उस वक्त तक चूँकि सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी, उसके बाद से बल्दियाती इंतखाबात को मौखर कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। नाज़रीन, आज यानी सिंध असेंबली में एक प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें कि यानी मीडिया से गुफ्तगू की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर कुंवर नवीद जमील साहब ने, और उनका ये कहना था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास एक मुजव्वज़ा सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट मौजूद है, यानी एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर तमाम इख्तियारात जो हैं वो जो बल्दियाती हुकूमतें होती हैं उनके पास होंगे, लोकल गवर्नमेंट के पास वो इख्तियारात होंगे। एक बाकायदा मेहनत करके एक एक्ट बनाया गया है जिससे असेंबली में पेश किया जा रहा है, और अगर ये पास हो जाता है तो फिर कराची के जो मसाइल हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि ब्लूमबर्ग की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई जिसमें यह कहा गया कि दुनिया का बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराची में है। वो शहर जो कि जिसका शुमार मेगा सिटीज़ में होता है, जो पाकिस्तान को तकरीबन 60 से 70% एक्सचेकर यानी टैक्सेस या रेवेन्यू फराम करता है, सिंध को 90 से 95% रेवेन्यू फराम करता है, लेकिन यहाँ के अवाम जो है वो बसों की छतों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। बहरहाल नाज़रीन, इन तमाम अमूर पर बातें करेंगे, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी दरख्वास्त कबूल की और हमारे पास स्टूडियो में तशरीफ़ लाए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर जनाब कुंवर नवीद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो नवीद भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक्ट जमा कराया गया है, मुजव्वज़ा जिसे हम कह रहे हैं कि करारदाद है या एक्ट है, ये बिल जो क्या ज़रूरत पड़ी कि इस बिल को बनाया गया और कितने अरसे में बनाया गया और फिर जमा कराया गया? देखें, एक तो ये कि ये तो आइन का हिस्सा है जिसका भी आपने ज़िक्र भी किया 140A, उसमें बिल्कुल क्लियरिटी से गाइडलाइन फराहम की गई है कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है इससे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे। तो एक इसको सामने रखकर, और दूसरा MQM गुज़िश्ता तकरीबन 40 सालों के दरमियान में
جو بھی لوکل گورنمنٹس کی حکومتیں رہیں ان کا حصہ رہی کہ 87 میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں بھی کراچی حیدرآباد سے ایم کیو ایم کے میئر اناپوز آئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سندھ کے چھوٹے شہروں میں اس کی نمائندگی تھی۔ پھر جب 2007 میں انتخابات ہوئے اس میں کراچی حیدرآباد میں ایم کیو ایم کے ناظمین تھے، اور بہت ساری جگہوں پر میرپور خاص میں ان کے ناظم تھے، اور کافی سارے شہروں میں ایم کیو ایم کی نمائندگی تھی۔ اور یہ جو ابھی سسٹم ختم ہوا ہے اس میں بھی میں کراچی حیدرآباد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ہی سندھ کے سب سے بڑے اور قابل ذکر شہر ہیں۔ یہاں پر ایم کیو ایم بلدیات میں موجود تھی، تو ایم کیو ایم نے ان تمام اپنے تجربات کو اور جو آئین میں گائیڈ لائن فراہم کی ہے ان کو سامنے رکھ کر یہ ایکٹ ایم کیو ایم نے بنایا، اور اس کو آج سندھ اسمبلی میں جمع کرا دیا، اس لیے کہ اسے پاس سندھ اسمبلی کرے گی۔ اور یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پورے سندھ کے، اس میں شہری اور دیہی دونوں علاقوں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور اس کا جو بنیادی تھرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے، اختیارات نہیں ہوں گے، اس وقت تک شہریوں کی اور شہر کی یا علاقوں کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ تو اس میں جو ایم کیو ایم نے یہ لوکل باڈی ایکٹ کے لیے جو بل بنایا ہے اور آج تیار کیا ہے، اس میں ایک تو بڑی ایم کیو ایم نے اس میں یہ تجویز رکھی ہے کہ جو صوبائی کلیکشنز ہوتی ہیں یا صوبائی آمدنی ہوتی ہے، اس میں دو قسم کی آمدنی ہوتی ہے۔ ایک جو این ایف سی اپنا ایک جو فیڈرل گورنمنٹ جمع کرتی ہے اور این ایف سی کے تحت وہ صوبوں کو دیتی ہے، اور پھر جو صوبے اپنا کلیکشن کرتے ہیں وہ اس کی ایک مجموعی آمدنی بنتی ہے کہ اس کا 40% لوکل باڈیز کو دے دیا جائے۔ لوکل باڈیز سے مراد جو پورے سندھ میں پھیلی ہوئی لوکل باڈیز کا سسٹم ہو، اور 60% حکومت سندھ اپنے اداروں کو رکھے، اور اس کے بعد یہ ادارے پریکٹیکلی لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں خود میں ٹیکسیشن کا ایک سسٹم رکھا گیا ہے، اور چونکہ اس کے خود کے اپنے 3 وہ ہیں اسٹیج ہیں، ایک تو میونسپل کارپوریشن یا میٹروپولیٹن کارپوریشن، پھر دوسرا ٹی ایم ایس ٹاؤنز اور دیہی علاقوں میں تعلق ہے، اور پھر اس کے بعد یو سی وہ شہری علاقوں میں دیہی علاقوں میں، کہ ان کو وفاق اپنا جو پیسہ جو صوبائی حکومت کا ہے اس سے بھی ملے گا، اور ان تینوں کے لیے ٹیکسیشن سسٹم رکھا ہے کہ یہ خود بھی اپنی انکم جمع اپنا کریں گے، کمائیں گے، اور اس کے بعد یہ تاکہ تینوں اسٹیپ پہ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ سر یعنی 2013 کے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ سے کتنا مختلف ہے یہ بل؟ دیکھیے 2013 کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے جی، یہ لوگوں کے مسائل کو، لوگوں کی پریشانیوں کو سامنے رکھ کر نہیں بنایا، بلکہ پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اپنی گورنمنٹل ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنایا کہ سارے اختیارات اس کے پاس رہیں، اور یہ نہ یہ ایکٹ بناتے نہ یہ الیکشن کرواتے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا تو انہوں نے یہ الیکشن کرا دیا۔ اور اس میں جو انہوں نے یہ ایکٹ بنایا ہے، اس میں جو شہری مسائل تھے نہ ان مسائل کو حل کرنے والے ادارے اس میں ڈیولپ کیے گئے،
اور نہ ہی ان کو ریسورسز فراہم کیے. اس طرح آپ کراچی کی مثال لے لیں. 2013 میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان حکومت کا حصہ تھی سندھ حکومت؟ نہیں تھی. پہلے ایک ایکٹ منظور ہوا اور اس میں ایم کیو ایم شامل تھی, اور پھر حالات ایسے ہوئے کہ ایم کیو ایم کو گورنمنٹ سے نکلنا پڑا. تو صرف چند ماہ میں ہی انہوں نے اس ایکٹ کی جگہ پر یہ ایکٹ لے کر آ گئے جس میں شہریوں کے مسائل, جس کے سامنے آپ نے دیکھا جو ابھی اس میں برسات میں کراچی کے ساتھ ہوا, یا جس آپ نے امریکن ادارے کی رپورٹ دی. اس لیے کہ اب جو میئر کراچی تھے یا میئر حیدرآباد تھے یا پورے سندھ کے جو بلدیاتی, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. میں آپ کو کراچی کی مثال لوں, انہوں نے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بنا کر اسے اپنے پاس رکھا کہ کراچی کو پانی کی فراہمی اور سیوریج کی نکاسی حکومت سندھ کے پاس. بلڈنگ کنٹرول بنا کر جو شہر کے جو بھی بلڈنگز وغیرہ کی اپروول تھی وہ اپنے پاس رکھی. اور پھر اسی طرح سے انہوں نے ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا کر کچرے کو جمع کرنے کے اختیار اپنے پاس رکھا. اور یہ تمام, پھر اس کے علاوہ جو ماسٹر پلان کا جو ایک ڈپارٹمنٹ تھا اس کو بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا. تو اس میئر کے پاس انہوں نے نہ ہی ریسورسز دیے اور نہ ہی اختیارات دیے. تو ہم نے, جس میں میں خود ناظم تھا حیدرآباد کا, جو الیکشن ہوا 2005 میں اور 2010 تک وہ چلا, تو اس کے ہمارے پاس تجربات تھے. پھر اس سے پہلے 87 میں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اس میں کراچی سے ڈاکٹر فاروق ستار تھے, حیدرآباد سے آفتاب احمد شیخ تھے, اور اس دفعہ وسیم اختر بھائی تھے, اور حیدرآباد سے طیب بھائی تھے. تو ان سب کو جن مشکلات کا سامنا رہا, جن پریشانیوں کا سامنا رہا, اور جو چیلنجز سامنے آئے, ان سب کا احاطہ کر کر پھر ایم کیو ایم نے یہ ایکٹ بنایا. نوید بھائی, یعنی جب تک آپ کبھی آن اینڈ آف سندھ حکومت کا حصہ رہے یا جس وقت باہر نکلے پھر دوبارہ بھی سندھ حکومت کا حصہ بنے, سر اب جس قدر اس پر احتجاج کیا جاتا ہے یا جتنی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ماضی میں کبھی اس کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا اس ایکٹ کو, یعنی 2013 سے لے کے اور پھر 2016 تک؟ دیکھیں, اس لیے کہ 2000 لوگ مطلب کچھ میں آپ کو دیکھیں, اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, سمجھ لیں کہ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ منظور کرایا اور ایک ایکٹ لے کر آئے. وہ ایکٹ اس ایکٹ کے نزدیک ترین تھا, لیکن جیسے ہی ایم کیو ایم گورنمنٹ سے باہر نکلی تو فوراً پیپلز پارٹی نے اس ایکٹ کو کینسل کر دیا, اور پھر ایک نیا ایکٹ لے کر اور وہ ایک ایسا لے کر آئے جو کہ بے اختیار ایکٹ تھا, اور اسی کے اوپر انہوں نے وہی اختیارات میئر کو دیے. اور ہم ہمیشہ سے اس کے لیے احتجاج کرتے رہے, اور جو شہری مسائل تھے اس کے لیے احتجاج کرتے رہے. اب جب ہم اسمبلی میں ہیں تو ہم نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کر دی, یہ ہوگا اکثریت کی بنیاد پر, لیکن جب تک اس میں تمام سیاسی جماعتیں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گی یہ منظور نہیں ہوگا. لیکن ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا جو ہم کر سکتے تھے. نوید بھائی, آپ سے مزید بات کریں گے. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب, جو کہ وزیر برائے ماحولیات بھی ہیں. السلام علیکم مرتضی وہاب صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں. السلام. سر آج آپ سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور پہ کراچی کے مسائل اور ایک مجوزہ بل جو کہ جمع کرایا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے, جو کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2020 پروپوزڈ ہے, جس کو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بڑے مسائل کا حل ہے, اور اگر 40% جو ریونیو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو دے دیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کیا کہیں گے سر آپ اس پہ؟ کیا کہوں میں, جو مسائل کے ذمہ دار ہیں اگر وہ مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں پھر اللہ ہی خیر کرے. جی, جو کچھ بھی ایشوز ہیں, جو خرابیاں ہیں, ان کے اوپر تو ہمیشہ اس کو ریزالو کرنے کی بات چیت کی جا سکتی ہے, لیکن اگر نیت کا فقدان ہو پھر میں سمجھتا ہوں کہ
قانون سے وہ نیت کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں. نیت کو چینج کرنے کے لیے آپ کو اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں تو سر جی سر آپ مکمل کر لیں تو پھر میں اگلا سوال کروں. ایشو کبھی بھی میں سمجھتا ہوں اختیارات کا نہیں رہا ہے. ایشو ہے ایکچوئل کمٹمنٹ کے طریقے سے آپ معاملات کو ریزالو کر سکتے ہیں. اور انفارچونیٹ ہمارے جو NQM کے بھائی ہیں یہ ہمیشہ اقتدار میں ہوتے بھی ہیں اور اقتدار میں رہتے ہوئے اقتدار کی مرضی ہوتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کراچی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں, ہم سندھ کے دیہی علاقوں کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. بنیادی ایشو صرف یہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں. دیہی علاقے ہوں, اربن ایریاز ہوں, اس میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. صرف پرسنل ان کے جو مفاد ہیں ان کو ہمیشہ یہ فوقیت بخشتے ہیں. مرتضی عواد صاحب, بلومبرگ کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے کراچی کے حوالے سے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کا بدترین پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کراچی میں موجود ہے, جس کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر وہ آپ کی آنکھوں سے گزری ہے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بات درست ہے, میں کبھی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کراچی کا ایک بنیادی پرابلم ہے. اور کراچی جیسا بڑا شہر, دنیا کا چھٹا سب سے بڑا شہر جو ہے, اس کو ایک ماس ٹرانزٹ نظام کی ضرورت ہے. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی کا جو ماس ٹرانزٹ نظام تھا, کراچی سرکل ریلوے, وہ کس کے زمانے میں بند ہوا تھا. اس زمانے میں کون وفاق میں حکومت میں تھا, کون سندھ میں حکومت میں تھا, اور اس کے بعد جو لوگ کراچی کے اوپر حکومت کرتے رہے انہوں نے ماس ٹرانزٹ نظام کو بہتر بنانے کے لیے, اس کو ریوائز کرنے کے لیے کیا کام کیا. آپ مجھے بتا دیجئے کہ جب ایبسولوٹ پاور تھی متحدہ قومی موومنٹ کے بعد 2002 سے لے کے 2008 تک, اس کے بعد 2008 سے 13 تک ہمارے اتحادی رہے ہیں. ان 10 سالوں میں کراچی کے ماس ٹرانزٹ کو امپروو کرنے کے لیے, کراچی کے سرکل ریلوے کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے کیا کام کر لیا. پچھلے 2.5 سال سے 2.25 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد میں ہیں. آپ مجھے پوچھیے ان سے کہ انہوں نے ان 2.25 سالوں میں کراچی شہر کے لیے, کراچی کے ماس ٹرانزٹ کے لیے کیا کر لیا. تو میں سمجھتا ہوں مسائل کا حل تب تلاش کیا جا سکتا ہے جب ہم مسائل کو جنرلی سمجھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے کراچی کے سو کالڈ حقوق کی جنگ لڑنے کی بات کی, دعویٰ کیا, انہوں نے ایکچولی کراچی کے حقوق کی تو بات ہی نہیں کی. ان کے دور میں کراچی کے ماس ٹرانزٹ کو تباہ کیا گیا, ان کے دور میں کراچی سرکل ریلوے بند ہوئی, لیکن تک وہ کچھ نہیں کر پائے. آج وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے 2.25 سال سے کراچی سرکل ریلوے کی سوورن گارنٹی کا ایشو ہے. وفاقی حکومت نے ابھی تک ایشو نہیں کی ہے. کیا کر لیا انہوں نے سوورن گارنٹی ایشو کرانے کے لیے؟ اچھا مرتضی عواد صاحب, جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم سندھ حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا تھا, پیپلز بس سروس, جس کے حوالے سے یا جس کے بارے میں اس وقت کے وزیر ٹرانسپورٹ ناصر حسین شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی 650 بسز کراچی میں آئیں گی اور تقریباً ہم 2000 بسز لے کے آئیں گے, 3 حصوں میں آئیں گی. 10 یا 12 بسز تھیں سر, وہ بھی بند ہو گئیں. تو کیا یہ ظلم نہیں ہے سر کراچی جیسے شہر کے لیے, اتنی بڑی آبادی اور سندھ حکومت کی جانب سے جو ایک ٹرانسپورٹ سسٹم 10 یا 12 بسوں کے ساتھ شروع کیا گیا تھا, وہ بھی 1 سال میں ہی دم توڑ گیا سر. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو گزارش کی میں غلط چیز کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں. جی سر, جی سر. اور ٹرانسپورٹ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر انفارچونیٹلی جس طریقے سے معاملات کو حل ہونا چاہیے تھا, معاملات کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا, وہ معاملات ایڈریس نہیں ہو پائے. اور میں سمجھتا ہوں تواتر کے ساتھ جو کراچی کے ٹرانسپورٹ کے مسائل تھے ان کو کسی بھی حکومت نے جس طریقے سے ان کو پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت تھی ان کو پرائیورٹائز نہیں کیا. ہم نے 2016-17 کے اندر ان ایشوز کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا اور ہم نے کراچی سرکل ریلوے کے حوالے سے سی پیک میں اس کو شامل کرایا. بٹ اس وقت کی نون لیگ کی حکومت نے سوورن گارنٹی ایشو نہیں کی, اور پچھلے 2.25 سال سے خان صاحب کی پی ٹی ایم کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے سوورن گارنٹی ایشو نہیں کی. اس کے علاوہ جو ہمارے ماس ٹرانزٹ کے اپنے منصوبے تھے جن کو ہم فورن فنڈڈ پروجیکٹ کے طور پر انیشیٹ کر رہے تھے, اس کے اندر ایکنیکس کی اپروول ریکوائرڈ ہوتی ہے, ادروائز آپ کو فورن فنڈنگ آپ ارینج نہیں کر پاتے. اس میں تھوڑا سا التوا ہوا, لیکن اب فائنلی وہ تمام اپروولز ہو چکے ہیں. اور 2021 مارچ اور اپریل میں آپ دیکھیں گے کہ ریڈ لائن اور یلو لائن جو ہے وہ اس کے اوپر عملی طور پر کام سٹارٹ ہو جائے گا. باقی جو ہماری اپنی ایدی لائن تھی اس کا کام بھی ہوپ فلی بائی فیبرری کمپلیٹ ہو جائے گا, اور گرین لائن کے حوالے سے وفاقی حکومت کمٹ کر چکی ہے کہ بائی جون انشاءاللہ وہ کام ختم کر دیں گے. مرتضی عواد صاحب, ایک بس آخری کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ بحیثیت سندھ حکومت اور اس کا حصہ ہوتے ہوئے
یعنی وزیر ٹرانسپورٹ یا ٹرانسپورٹ کی منسٹری یا سندھ حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ کراچی یا حیدرآباد کے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو بھی سپورٹ کرتی یا اس کے لیے کوئی کام کرتی؟ ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ یہ غلطی ہے، یہ ہے، میں تو کبھی غلط چیز کو ڈیفینڈ کروں گا نہیں، میرے اندر اتنی اخلاقی ضرورت ہے اور میری سیاسی جماعت مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ غلط چیز کو ڈیفینڈ نہ کریں. بٹ ایم کیو ایم کے جو دوست بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کیا وہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں گے جو 1988 سے لے کے 2015-16 تک اس شہر میں انہوں نے اس شہر کے ساتھ کیا ہے. یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے کہ پچھلے 4 سالوں میں جو کراچی میں میئر تھے انہوں نے کراچی کے ساتھ کیا کیا. یہ پوچھیں گے، یہ جواب دیں گے کہ جو کراچی کے 4 ڈسٹرکٹس کے اندر ان کے ڈی ایم سی کے چیئرمین تھے انہوں نے کیا کام کیا، فنڈز کہاں گئے. سر وہ یہی تو رونا ہے کہ فنڈز ملتے تو کہاں ہوتا نا سر. جب میں آپ کو ایسا کرتا ہوں میں کاغذات آپ کو دے دیتا ہوں جی، اور میں آپ کو ڈاکیومنٹ دکھاتا ہوں کتنی پیمنٹ ان لوگوں کو ملی ہے. سر آپ وربلی مجھے ویسے بھی بتا سکتے ہیں کہ 4 سالوں میں کتنی پیمنٹ کی ہے سر سندھ حکومت نے لوکل گورنمنٹ کو؟ لوکل گورنمنٹ میں صرف کے ایم سی کی مت میں 70 بلین روپیز ملے ہیں ان کو 4 سالوں میں. 70 بلین 70 ارب روپے. آپ مجھے کوئی ایک سڑک بتا دیں جو انہوں نے پچھلے 4 سالوں میں بنائی ہو، کوئی ایک سیوریج بتا دیں جو انہوں نے بنائی ہو، کوئی ایک ہسپتال بتا دیں جو انہوں نے بنایا ہو، کوئی ایک اسکول بتا دیں جو انہوں نے بنایا ہو. ان کے پاس جو عباسی شہید ہسپتال تھا وہ سر یہ 70 ارب روپے تمام چیزیں ملا کے جس میں تنخواہیں بھی شامل. جی سر میں نے خود کراچی شہر کی خاطر، ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈسٹرکٹ ایسٹ کی خاطر میئر کے ایم سی کو اور ایم پی ایف کے بہت سارے لیڈران کو پرسنلی گزارش کی میں نے کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز جو کہ کے ایم سی چلاتا ہے وہ آپ سے نہیں چل رہا، وہ آپ این آئی سی پی ٹی کے حوالے کریں. این آئی سی پی ٹی کا ایک سیٹلائٹ سینٹر وہاں اسٹیبلش کر دیا جائے گا جس سے آپ کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لوگ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے کراچی والے مستفید ہو پائیں گے. میں نے تو وہ گوارا نہیں کیا کرنا. ٹھیک ہے مرتضیٰ وہاب صاحب، اس پہ ہم ابھی مزید بات کریں گے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ڈپٹی کنوینر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال پر جوائن کیا، تھینک یو. کو نوید بھائی یہ تمام چیزیں آپ نے مطلب باتیں سنی. خیر اس پہ ہم مزید آپ سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گا، وقفے کے بعد جب آئیں گے تو آپ سے بات چیت کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ کنور نوید جمیل بھائی سے جو کہ ڈپٹی کنوینر ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، ان سے مزید گفتگو ہوگی. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ڈپٹی کنوینر جناب کنور نوید جمیل صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مرتضیٰ وہاب صاحب سے جو کہ ترجمان سندھ حکومت ہیں، اور کچھ سوالات انہوں نے اٹھائے یا کچھ باتیں پوچھی تھیں، تو اب ہم سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. جی نوید بھائی کیا کہتے ہیں سر ان چیزوں کے بارے میں جو مرتضیٰ وہاب صاحب مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے شہر کے ہیں اور ان کی والدہ سے بھی ہمارے اچھے مراسم تھے، لیکن بہرحال ان کو بیچاروں کو رکھا ہوا اسی لیے گیا ہے. ورنہ تو پیپلز پارٹی ایک متعصب اور لسانی جماعت ہے. اس نے کراچی، حیدرآباد یا سندھ کے تمام شہری علاقوں کو جان بوجھ کے، یہ سارا ٹیکس یہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں. ہر سال لگ بھگ 400 ارب روپے تو پروونشل گورنمنٹ کلیکٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شہر پر صرف اگر وہی پیسہ لگا دیں جو صوبائی حکومت کرے تو یہاں کے کافی حد تک دل دور ہو جائیں، اور وہ پیسہ جو انہیں این ایف سی سے ملتا ہے وہ نہ بھی لگائیں تو کچھ نہ کچھ یہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں. لیکن یہ لگانے کو تیار نہیں ہے. بیچارے مرتضیٰ وہاب صاحب جیسے لوگوں کو انہوں نے، چونکہ یہ کراچی سے تعلق ہے تو اس لیے اس قسم کے بیانات دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس لیے ان کو وزارت دے دی ہے، اس لیے ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں. اور وہ ان پہ، حالانکہ وہ بھی یہ بات میں پڑھے لکھے آدمی ہیں، بیرسٹر ہیں، اور یہ بات جانتے ہیں کہ اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں انہوں نے اس لوکل گورنمنٹ کو کوئی اختیار ہی نہیں دیا. ایون یہ کہ جو بہت اس کے بنیادی فنکشن ہے، کچرا اٹھانے کے لیے بھی ایک سالڈ ویسٹ بورڈ بنا کے اس کی بھی چیف منسٹر وزیر اعلیٰ ہے، اور ہر چیز انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. اور یہ 70 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں، یہ 70 ارب روپے انہوں نے جو دیے ہیں
یہ دیے ہی تنخواہوں، پینشن اور یہ بنیادی ضروریات کے لیے. ڈیولپمنٹ کے لیے تو جو پیسے تھے وہ بھی یہ خود ہی خرچ کرتے ہیں تاکہ، اور خود ہی ڈیل کرتے ہیں ٹھیکیداروں سے تاکہ اس سے جو کک بیکس لے سکیں اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو وہ پیسے دے سکیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے پارٹی کے تمام رہنماؤں کے اوپر نیب کے بہت سارے مقدمات بنے ہوئے ہیں. اب دیکھیں، اب اگر میئر کام کرے گا، کہاں کام کرے گا؟ کچرا اٹھانے کا اختیار آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. شہر میں بلڈنگ بنانے کی اس کی اپروول آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. سیوریج اور پانی سپلائی کرنے کا اختیار آپ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. ماسٹر پلان کا ڈپارٹمنٹ آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. آپ نے ڈیولپمنٹ کا KDA بنا کر ڈیولپمنٹ کا اختیارات MDA بنا کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے. لیاری ڈیولپمنٹ بنا کر آپ جو کراچی میں جو ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں وہ بھی اپنی پولیٹیکل ضروریات کو مد نظر رکھے بنا رہے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں، اور یہ جو بھی کچھ یہ کراچی کے ساتھ کر رہے ہیں در حقیقت یہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمیں ریاست سے وفاقی حکومت سے تو گلا ہے ہی، ہم وفاقی حکومتوں سے گلا ہے اور ریاست سے بھی گلا ہے کہ 13 سال سے یہ یہاں پر ہیں جس نے پوری پاکستان کی اکنومی کو کراچی نے سنبھالا ہوا ہے، اور اس اکنومی کی وجہ سے ہی دفاع کے لیے پیسے مل رہے ہیں. اس اکنومی کی وجہ سے ہی انڈیا کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اس کراچی کے ساتھ یہ برتاؤ صوبائی حکومت کر رہی ہے. ہمیں عدلیہ سے بھی گلا ہے کہ ہمارا 140A پر جو ہمارا کیس ہے وہ گزشتہ 4 سال سے عدلیہ میں پڑا ہوا ہے. ہمارا مردم شماری کے حوالے سے کیس ہے وہ عدلیہ میں پڑا ہے. اور BCO کیس ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں انہوں نے، بلکہ اپنے 11-12 سالوں میں انہوں نے کراچی، حیدرآباد کی اور سندھ کے شہری علاقوں کے لگ بھگ 1.5 لاکھ ملازمتیں یہاں کے جعلی ڈومیسائل بنا کر کراچی کے باہر کے لوگوں کو دے دی. تو کراچی کا نوجوان کیا مٹی کھائے گا؟ وہ اپنے بوڑھے والدین کے علاج و معالجے کا، ان کے پاس روزگار نہیں ہوگا تو کیسے بندوبست کرے گا؟ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ تو ہمیں یہ حکومتوں سے نہیں، ہم نے اس کے لیے اپنی کمپلین بنا کر وفاقی حکومت کے پاس بھی لے کر گئے، ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس بھی لے کر گئے، ہم ہر جگہ لے کر گئے. تو ہمیں جو کراچی کے ساتھ، جو حیدرآباد کے ساتھ، جو سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ انہوں نے رویے اختیار کیے ہیں، اس پہ ہمیں وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ ریاست سے بھی گلا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جو اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے والدین، اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر وہ یہاں پر اس پاکستان میں اسلام کی خاطر آئے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے انہیں بنیادی ایک اپنا منصب نبھایا، اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور ان کے ساتھ یہ 13 سال سے پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت، قوم پرست، نسل پرست، ان کا کراچی میں کیا اسٹیک ہے؟ یہ ایسے ہی مرتضی وہاب ہمارے بھائی ہیں، ان جیسے چند انہوں نے ایڈوائزر رکھ لیے ہیں، اس لیے کہ یہاں کے لوگ ان کی اس تمام مینٹیلیٹی کو سمجھتے ہیں اور یہ بیچارے اپنی بات کرتے رہتے ہیں. ورنہ انہوں نے جعلی مردم شماریاں کر کے اور اس طرح کی غلط ڈیلیمیٹیشن کر کے، اور کراچی، حیدرآباد اور جو ان علاقوں میں رہنے والے بھائی، ان 13 سالوں میں سے 8-8.5 سال تو متحدہ قومی موومنٹ چاہے سابقہ ہو، مطلب وہ بھی تو رہی ہے سر. دیکھیں ہم بنیادی طور پہ دیکھیں ہم نے دیکھیں ہم 8 سال نہیں رہے سر. 5 سال 2008 سے لے کے 2013 تک دیکھیں ہم پیپلز پارٹی وفاق میں بھی تھی اور صوبے میں بھی. دیکھیں ہم اس دوران ہم نے 4 دفعہ ان کی حکومت چھوڑی. آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری صاحب خود 9 پر تشریف لے کر رحمان ملک صاحب تو اکثر آیا کرتے تھے. میں آپ کو آئے اور ہم سے وعدے وعید کر کے گئے. اور ہم اگر لوگوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں
تو اسی امید پر لے کر آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سرو کریں گے. ہم اس لیے تھوڑی آتے ہیں کہ ہمارے 4 لوگوں کے گاڑیوں پہ جھنڈے لگ جائیں. ہم نے جب دیکھا کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں, ہم نے استعفیٰ دیا. انہوں نے پھر ہم سے وعدے وعید کیے, ہم مجبور تھے ان کے وعدوں پر, ہم نے پھر ان کی گورنمنٹ جوائن کی, ہم نے پھر استعفیٰ دیا. اس 5 سالوں میں 4 دفعہ ہم نے استعفیٰ دیا, اور آخر کے 17-18 مہینے ہم ان کی گورنمنٹ میں ان 5 سالوں میں شامل نہیں تھے. اس لیے شامل نہیں تھے کہ ہمارے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے, اور اب بھی ہمیں ان سے تو کوئی امید ہے نہیں. یہ متعصب لوگ ہیں, یہ کراچی کو ایک مفتوحہ علاقہ سمجھتے ہیں. ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ کراچی سے کے لوگوں کی جیب سے پیسے نکال لیں, پولیس کے ذریعے نکال لیں, ٹیکسوں کے ذریعے نکال لیں, اور ان سے اپنی یہ بینک بیلنس بنائیں, ان کو یہ ملک سے باہر منتقل کریں. اور یہی گلہ ہے. اسی لیے MQM نے کبھی اپنے منشور میں صوبے کی بات نہیں کی. ہم ان سے اس حد تک مجبور ہو گئے کہ یہ کراچی, حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے, اس میں صرف اردو بولنے والے نہیں بلکہ ہر زبان بولنے والے لوگ ہیں, وہ سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اس لیے کہ یہ ایک ایسا شہر ہے جس میں کوئٹہ سے زیادہ بلوچ رہ رہے ہیں, پشاور سے زیادہ پٹھان رہ رہے ہیں, بڑی تعداد میں پنجابی رہ رہے ہیں. وہ سب سفر کر رہے ہیں. ہمارا حکومتوں سے بھی اور ریاست سے بھی مطالبہ ہے کہ آپ کراچی کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. یہ کراچی کے ساتھ ظلم نہیں ہے, یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے. کراچی پر اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے, کراچی کے مسائل کو حل کریں گے, تو وہ آپ کو زیادہ پیسہ آن کر کے دے گا, دفاع کے لیے زیادہ پیسہ ہوگا. اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی اس دور کی بات کریں جب آپ حکومت کا حصہ رہے اور آپ وہ گلے شک پہ رہے, اور اب جب آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق میں ہیں, کوئی فرق ہے کہ اب آپ کی وعدے اور مطالبات پورے ہو رہے ہیں یا پہلے جیسے؟ دیکھیں, ابھی ہمارے ہی مطالبات پر اتنا بڑا پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے نا, اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا نا. اور کس لیے دے دیا تھا؟ اناؤنس کر کے دیا. اس لیے اناؤنس کر کے دیا کہ کراچی کے, حیدرآباد کے, سندھ کے شہری علاقوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے. وفاقی حکومت کے لوگ بار بار ہمارے پاس آئے اور ہم سے انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ نہیں, بہت سارے اور مسائل تھے اس لیے ہم نہیں توجہ دے سکے, اب ہم توجہ دیں گے. اب ہم نے جس طرح پیپلز پارٹی کے وعدوں پہ یقین, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. ہمیں انہی جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں انہی سے, چونکہ اختیار ان کے پاس ہے جو حکومت میں ہے, ہم نے ان کے تحریک استقلال کے, اپنا اس کے تحریک انصاف کے اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے وعدوں پر یقین کیا ہے. ہم گورنمنٹ میں ہیں. آج ایک بہت بڑا پیکیج کراچی کے لیے اناؤنس کیا ہے, ہمیں اس میں بڑی امید ہے کہ اس پر عمل ہوگا, اور ہم اس کے لیے مطالبہ کرتے رہتے ہیں. آج بھی خالد مقبول بھائی ہمارے MNAs, وزیر اعظم صاحب کی جو انہوں نے کولیشن پارٹنرز کو بلایا تھا, آج لنچ دیا گیا تھا سر, لیکن اس پہ بھی شکایت ہی کی گئی ہے کہ وعدے پورے نہیں ہو رہے, اور جو باہر کی رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نہ 162 ارب روپے میں سے کوئی پیسے جو ہے نا وہ کراچی پہ خرچ کیے گئے ہیں, اور نہ 1100 ارب روپے میں سے اب تک کسی قسم کا کوئی منصوبہ شروع کیا گیا. ہمیں یہ گلا ہے. اور دیکھیں جو آپ کے پاس جو اطلاعات آئی ہیں یہ اطلاعات صحیح ہیں کہ گلے شکوے کیے, ہمارے ہی لوگوں نے گلے شکوے کیے. پیکیج کا اعلان ہوا لیکن ہوا اب تک کچھ بھی نہیں ہے کراچی میں. دیکھیں آپ نے ہی اس کا جواب دیا کہ وہاں پہ گلے شکوے ہوئے, اسی بات کے 2 گلے شکوے ہوئے ہیں, اسی بات کے تو گلے شکوے ہوئے. تو میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارا شکایت وفاقی حکومت سے بھی ہے اور ہم ریاست سے بھی ہے, اس لیے کہ ہم لوگ حکومتوں کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے تھوڑی آئے تھے.
ورنہ اس وقت بھی جو کانگریس تھی وہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا شیئر دے رہی تھی نا انتخابات میں بھی، لیکن ہم نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا، اور جہاں پر صدیوں سے رہ رہے تھے چھوڑ کر اس ریاست پاکستان کے لیے آئے. تو اس لیے ہمارا پہلا مطالبہ تو ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان کے اداروں سے ہے کہ وہ کراچی کے ساتھ یہ ظلم بند کرائیں، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ صرف کراچی کے ساتھ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے ساتھ ہے. اگر یہی ظلم روا رکھا گیا تو آہستہ آہستہ کراچی سے ملنے والا ٹیکس جس سے پورے پاکستان کی معیشت چل رہی ہے وہ سکڑنا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ اب اس کے اوپر پہلے تو ایم کیو ایم اکیلی ہی شور مچاتی تھی، اب تو آپ نے ذکر کیا جس رپورٹ کا، اب دنیا کے بڑے بڑے ادارے شور مچا رہے ہیں. اب اس دفعہ کراچی ڈوب گیا کہ ورلڈ بینک نے KWSB کے لیے کراچی کے لیے پیسوں کا انفراسٹرکچر کہ دیکھیں کراچی ہر سال سینکڑوں ارب روپے، ہزاروں ارب روپے وفاقی حکومت کو دے رہا ہے، اور ہر سال سینکڑوں ارب روپے سندھ حکومت کو دے رہا ہے، اور یہاں کی بنیادی سیوریج اور واٹر سپلائی کے مسائل کے لیے اگر ورلڈ بینک لون نہیں دے گا تو اس طرح کراچی کی غریب آبادیاں بھی ڈوبیں گی اور امیر آبادی بھی ڈوبیں گی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اتنا بڑا آپ نے بل پروپوزڈ مجوزہ پیش کیا گیا، اس میں سر کچھ لابنگ کی گئی ہے کہ باقی جو پارٹیز ہیں جو سندھ اسمبلی میں موجود ہیں، GDA ہے، ظاہر سی بات ہے ایک بل پیش کیا جاتا ہے تو تمام لوگوں کو پہلے سے کاپیز دی جاتی ہیں، تھوڑی سی ایک کنونسنگ کی جاتی ہے تاکہ اس بل کے اوپر ووٹنگ اچھی ہو سکے. اب دیکھیں یہ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے جمع کرانے کا، اس کے بعد یہ تمام لوگ، اس کے بعد یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے. ہم سب کو کنوینس کریں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اور PTI مل کر بھی جب تک اس میں جو پیپلز پارٹی ہے اس کا سپورٹ نہیں ہوگا تو یہ بل منظور نہیں ہوگا. نہ یہ بل یا کوئی بھی بل وہ جو اپوزیشن کے ووٹ کے اوپر منظور نہیں ہو سکتا ہے. ہم لابنگ سب سے کریں گے، ہم سب کے پاس جائیں گے، لیکن یہ پہلا مرحلہ تھا اس کو بنانا، اور دوسرا مرحلہ تھا اس کو جمع کرنا. سر فاروق نسیم صاحب نے اس میں کوئی مدد کی؟ جی ہاں بالکل، فاروق نسیم بھائی، کیونکہ اصل میں یہ بل پرانا بنا ہوا ہے. جب فاروق نسیم منسٹر نہیں تھے ان کا بڑا اس کے اوپر منسٹر ہونے کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ نہیں دیکھیں اس لیے کہ یہ اس وقت کا ہی بنا ہوا ہے، اس لیے کہ منسٹر ہونے کے بعد تو ان کا زیادہ وقت اسلام آباد میں گزر جاتا ہے نا، وہ یہیں تھے. ان کا اس میں مکمل تعاون MQM کے ساتھ موجود تھا اور یہ رکھا ہوا تھا. پھر اب موجودہ جب یہ آگے اپنا جو اس میں جس لوکل گورنمنٹ سسٹم میں یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد ان تجربات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کو ہم نے مزید اس میں چینجنگ کر کے اور کچھ ڈیلے نہیں کیا سر آپ نے؟ مطلب اس سے اگر پہلے پیش کر دیا جاتا جس وقت آپ لوکل گورنمنٹ میں موجود بھی تھے تاکہ ایفیکٹولی امپلیمنٹ ہو سکتا اور تمام چیزوں کی نشاندہی ہو سکتی. دیکھیں میں آپ کو دیکھیں بھئی لوکل گورنمنٹ میں جب موجود تھے، ابھی بھی ڈیلے، دیکھیں ڈیلے اس لیے کہ ابھی بھی اس گورنمنٹ کا بھی 2.5 سال موجود ہے نا، اس 2.5 سال موجود ہے نا. ہم نے چونکہ یہ ساری مشکلات سامنے آئیں تو انہی کو ریویو کر کے ان سب مشکلات کا بھی اس میں، اب جس طرح ہم نے اس میں ایک نئی چیز ڈالی ہے وہ ان مشکلات کے بھی ایکسپیرینسز کی بیس پہ جو چینجز تھی وہ آپ نے. سر کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے، مختصراً کچھ چیزیں جاننا چاہوں گا. بلدیاتی انتخاب پہلے تو سر مردم شماری کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ آڈٹ ہونے جائے گا یا نہیں ہوگا؟ سر وفاقی حکومت کے ہاتھ میں کر سکتی ہے، آپ اتحاد میں، یا یہ آڈٹ کبھی نہیں ہوگا مردم شماری؟ دیکھیں اسی وقت وفاقی حکومت نے MQM کے کہنے پر ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے
اور اس کی 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں، اور میرے خیال میں اب اس کو اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو دینی ہے، اور اس کے بعد یہ وزیر اعظم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا آڈٹ کرایا جائے یا دوبارہ سے مردم شماری کرائی جائے، کیونکہ اس کے بعد بھی اس میں اگر اس کا آڈٹ ہو جاتا جو 5% تھا وہ غلط آ جاتا ہے تو پھر کیا، تو پھر دوبارہ مردم شماری ہوتی. بالکل. تو اب یہ پھر وزیر اعظم کو ہی فیصلہ کرنا ہے. ہم نے نہ صرف حکومت سے مطالبہ کیا ہے، ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ نے بھی اس پٹیشن کو اٹھا لیا ہے. بلدیاتی انتخابات ہونے کے کوئی امکان نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بالکل ہونے چاہیے، اس لیے کہ بلدیاتی گورنمنٹ کے جانے کے بعد تو 120 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، تو میرے خیال میں ہونے چاہیے. لیکن یہ والا جو ابھی سسٹم ہے، ان سسٹم کے ساتھ جو پھر نیا بلدیاتی سسٹم آئے گا وہ بھی کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے گا. اس لیے ہم نے یہ دیا ہے، اس لیے کہ تاکہ گورنمنٹ اس کو دیکھ لے اور کوئی ایک ایسا سسٹم لے کر آئے جو سندھ کے شہری علاقوں کو بھی اور دیہی علاقوں کو بھی، اس لیے کہ افسران سے چل نہیں سکتے، افسران کا اسٹیک نہیں ہوتا. سر وقت اب بالکل اختتام کے قریب ہے، کوئی لاسٹ ون لائنر جو آپ کہنا چاہیں؟ بس میں یہی کہوں گا کہ کراچی کا انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ ہے، صوبائی حکومت کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی، اور ریاست پاکستان کو بھی کراچی کے مسائل پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کراچی کے مسائل حل نہیں ہوئے تو پاکستان آگے کی جانب نہیں بڑھ سکتا. بہت شکریہ کنور نوید جمیل صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یعنی کراچی کو اگر اس کے مسائل حل نہیں کیے گئے تو کوئی بھی سسٹم چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ اگر جو کہ تجویز کردہ ہے 2020 کا، اگر یہ پاس کر لیا جاتا ہے سندھ اسمبلی سے، تو پھر بہت سے مسائل یا میجورٹی جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں گے. بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.